टेक्नोलॉजी की हार्ड पावर को इंटेलिजेंट मैथ से शिकस्त देने का इससे बड़ा मुजाहरा आपने नहीं देखा होगा। चाइनीज डीप सीक ने एक प्योर जीनियस स्ट्रोक से अमेरिकन पाबंदियों और पावरफुल टेक इंजन्स को शिकस्त दे डाली। क्या अमेरिकी कंपनीज का ये इल्जाम दुरुस्त है कि चीन ने चोरी की? पाकिस्तान के 2.5 साल के कुल जीडीपी जितना नुकसान अमेरिकी कंपनी ने सिर्फ 24 घंटों में उठाया। क्यों? 2022 में चाइना ने इतनी दौलत ऑयल इंपोर्ट के लिए खर्च नहीं की जितनी सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करने पर। चाइनीज टेक कंपनीज पर अमेरिका ने 1000 से ज्यादा पाबंदियां लगाई और इनका तोड़ चीन के पास ये था 3 नैनोमीटर की चिप बनाना चांद पर इंसान के पहुंचने से बड़ी छलांग है। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अरबों डॉलर्स अमेरिकन एआई पर लगाए थे सोच रहे हैं कि क्या अमेरिकी कंपनीज पर पैसा लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या चाइनीज पर? तो क्या इसका मतलब कि चीन अमेरिका से आगे निकल गया है? हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका और चीन सोच भी नहीं सकते। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। आपने यकीनन ये तो सुन ही लिया होगा कि चाइनीज आईटी कंपनी डीप सीक के नए मॉडल ने साइंस, बिजनेस और पावर पॉलिटिक्स की दुनिया में एक हलचल मचा दी है, बोलचाल बर्पा कर दिया है। इसके मॉडल R1 ने सिर्फ $6 मिलियन में वो कर दिखाया है जो अमेरिकन टेक कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर्स में भी नहीं कर पाई। अमेरिका जिसने पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर लगाया कि चीन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में उसके करीब भी ना आ पाए, उसकी इन तमाम कोशिशों का उल्टा असर साबित हुआ है। लेकिन एक मिनट ठहरिए साथियों, शायद ये बात आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए अगर हम आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाएं। क्रूज फेलोज 7 अक्टूबर 2022 को 2022 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड वाइड नैनो चिप मेकर कंपनीज को स्पेशलाइज्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चीन को फरोख्त करने से रोक दिया, सैंक्शन लगा दी, खास तौर पर उन तमाम कंपनीज पर जो अमेरिकन मदद से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। अब भले उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से था, मतलब अमेरिकन और गैर अमेरिकन दोनों पर उन्होंने पाबंदियां लगाई। इसके अलावा उन्होंने कई चाइनीज कंपनीज को भी सैंक्शन किया कि वो अमेरिकन लिंक्ड कंपनीज से कोई कारोबार नहीं कर सकती, कुछ खास किस्म की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। सैंक्शंस के पाबंदियों के इस राउंड में जो टेक्नोलॉजी उनके निशाने पर थी वो नैनो चिप प्रोडक्ट थी। दरअसल अमेरिका बरसा बरस से चाइनीज के बढ़ते फलते फूलते फैलते एआई इन्फ्लुएंस से, आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस से परेशान है और इसे कम करने के लिए मुसलसल पाबंदियों पर पाबंदियां ही लगाता जा रहा है। अगर इन तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंक्शंस को, कट्स को जमा करें तो 1000 से ज़्यादा पाबंदियां हैं जो अमेरिका चीन की आईटी इंडस्ट्री पर लगा चुका है। इनमें से 532 तो बराह रास्त चाइनीज़ कंपनीज पर हैं और बाकी दुनिया की उन कंपनीज और ट्रेड एजेंसीज पर हैं जो चीन को मॉडर्न चिप टेक्नोलॉजी सेल, ट्रांसफ़र या मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं या कर सकती हैं। अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए पिछले कई साल से इस कदर बेचैन है कि जो भी प्रेसिडेंट आया वो आते हुए भी और जाते हुए भी चीन पर ज़रूर पाबंदियां लगा कर गया। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जब दिसंबर 2020 में इलेक्शन हार चुके थे तो जाते जाते उन्होंने चीन की अहम 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। इससे मुंसलिक इंडस्ट्रीज पर भी पाबंदियां उन्होंने लगाई। बिल्कुल इसी तरह ठीक 4 साल बाद 2 दिसंबर 2024 में जब जो बाइडेन की पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी, उन्होंने भी जाते जाते चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनीज पर नित नई पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदियों के लिए अमेरिकन इदारे कई माह से तैयारी कर रहे थे और मुसलसल खबरें लीक भी हो रही थीं कि अमेरिका चाइनीज कंपनीज पर स्वीपिंग सैंक्शंस लगाने जा रहा है। मुख्तसर ये कि पिछले 20 साल में कौन सा बरस और कौन सा महीना था जिसमें अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनीज के रास्ते में दीवारें खड़ी नहीं की। ये सब कुछ इसलिए था कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुका है, जिसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की साइंस सबसे अहम है। अमेरिका चाहता है कि एआई की दौड़ में अमेरिकी कंपनीज यानी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई को चाइनीज़ कंपनीज पर एक क्वालिटेटिव एज हमेशा हासिल रहे, चाहे कितनी भी इसके लिए ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। और ये बहुत अहम बात है, इसे आपको ज़रा समझना चाहिए। देखिए, आप किसी भी किस्म की कंप्यूटिंग मशीन से कोई भी डाटा प्रोसेस करवाना चाहते हैं यानी आउटपुट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ताकतवर प्रोसेसर चाहिए। जितना ताकतवर प्रोसेसर होगा उतना ही ज़्यादा डाटा ये मशीन उतनी ही ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस कर सकेगी। प्रोसेसर्स किस चीज़ के बने होते हैं? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं जो कि सिलिकॉन से बनता है और इस पर फिर एक सर्किट होता है जिसे आप ट्रांजिस्टर्स कहेंगे, ये गेट्स होते हैं।
یہی ٹرانزسٹرز جو ہیں دراصل ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں، اور یہ ٹرانزسٹرز جتنے ایفیشینٹ ہوں گے پروسیسر اتنا ہی تیز کام کرے گا۔ 1971 میں پہلا مائکرو پروسیسر انٹل نے جب بنایا تھا تو اس کے ہر پروسیسر میں اس چپ میں 2300 ٹرانزسٹرز ہوتے تھے۔ نومبر 2000 میں جب P4 پینٹیم 4 انٹل نے لانچ کیا تو ایک دھوم مچ گئی تھی۔ اس کے پروسیسر میں 42 ملین 4 کروڑ 20 لاکھ ٹرانزسٹرز تھے۔ اس کے بعد ایپل نے جب 2020 میں M1 یہ میک بک ایئر لانچ کی، اس کا M1 جو پروسیسر تھا اس میں 16 بلین 16 ارب ٹرانزسٹرز کام کرتے تھے۔ اور اب بات یہاں پہنچی ہے کہ میک بک 4 کے پروسیسر میں جو بھی پچھلے سال لانچ ہوا 2024 میں، اس میں 28 بلین 28 ارب ٹرانزسٹرز آپریشنل ہیں اس کی M4 چپ میں۔ جبکہ امریکہ کی بنیادی انویڈیا کمپنی، جسے نویڈیا بھی کہتے ہیں، جو AI چپس بناتی ہے اور امپورٹ بھی کرتی ہے، اس کے ایک پروڈکٹ چپ میں 80 ارب 80 بلین ٹرانزسٹرز ہیں۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے اور اتنا چھوٹا یونٹ ہے کہ اس کو سوچنا بھی محال ہے، لیکن ہم آپ کی اور اپنی مدد ایک انالوجی سے، ایک مثال سے کرتے ہیں۔ HB پینسل، عام لکھنے والی سکے والی پینسل جس سے آپ نے اور ہم نے لازمی زندگی میں کبھی نہ کبھی لکھا ہے، اس کی ایک لکیر 2 لاکھ نینو میٹر موٹائی کی ہوتی ہے، جبکہ ایپل M4 میک بک پروسیسر کی چپ 3 نینو میٹر کی ہے۔ ویسے تو یہ ایگزیکٹلی 3 نینو میٹر کی 3 nm کی نہیں ہوتی، 7 اور 3 کے درمیان کی ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 10 نینو میٹر کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا بڑا سائز اگر 7 نینو میٹر بھی ذہن میں رکھیں تو یہ بھی ایک HB پینسل کی لکیر سے 28,000 گنا چھوٹا سائز ہے۔ بائی دا وے 3 nm کا ایگزیکٹلی یہ مطلب نہیں کہ ہر چپ کا سائز یا ٹرانزسٹر گیٹ کا سائز یہی 3 نینو میٹر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائز میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن 1 ملی میٹر اسکوائر میں اتنے ٹرانزسٹرز کے گیٹ لازمی آ سکتے ہیں یا اتنے ٹرانزسٹرز ہوں گے۔ جب ہم کہیں گے کہ 3 نینو میٹر کا ٹرانزسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 ملی میٹر اسکوائر میں 30 کروڑ 300 ملین ٹرانزسٹرز لگانے والی ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت کی سب سے ماڈرن کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی اہم ہے کہ آپ فیوچر میں کسی بھی قسم کی اگر انوویشن کرنا چاہتے ہیں تو نینو ٹیکنالوجیز کی بیڈ راک یہی ہوگی، اسی کی بنیاد ہوگی، اور اس کے اوپر کچھ بھی آپ ڈیولپ کریں گے۔ آپ نے فائٹر جیٹس بنانا ہے، یا آپ نے مردم شماری کرنی ہے، سینسز کرنے ہیں، آپ نے نیا کمپیوٹر بنانا ہے، یا آپ نے فیملی کار کی فیکٹری لگانی ہے، سرجریز کے لیے نئے اکوپمنٹس بنانے ہیں، یا سرکار نے شہر کی سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے۔ کسی بھی شعبے میں ترقی کے لیے آپ کے پاس اگر نینو ٹیکنالوجیز کا سسٹم نہیں ہے تو آپ پرانے زمانوں میں ہیں اور نئے زمانے والوں کا مقابلہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا بھر سے حاصل ہونے والا ڈیٹا سپر رفتار سے پروسیس کرنا اور پھر اس کے ریزلٹس آپ تک لانا اس ٹیکنالوجی کے بغیر اب ممکن نہیں۔ فرض کریں ایک مشین 1 سیکنڈ میں 50 لاکھ پیجز پڑھ کر آپ کو جواب دیتی ہے، جبکہ ایک اور مشین 10 ارب 10 بلین پیجز پڑھ کر اور پھر ان کا انالیسس کر کے آپ کے سامنے اتنے ہی وقت میں ایک رزلٹ لے کر آتی ہے۔ ظاہر ہے بعد والی مشین زیادہ بہتر آنسرز دے سکے گی آپ کے لیے اور زیادہ بہتر پروڈکٹ لا سکے گی۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ کوانٹم فزکس، میتھ اور میکینیکل انجینئرنگ کے شاہکار ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ آج اس میدان میں تائیوان کی TSMC، تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی سب سے آگے ہے، اور امریکی مدد سے ہے، کیونکہ امریکہ ہی کوانٹم فزکس میں بھی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے تائیوان اور اس کی کمپنی TSMC پر امریکہ نے سب سے زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کنٹرول یہ کہ یہ کمپنی چین سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہونے کے باوجود، ایک چھوٹی سی سمندر کی پٹی کے پار ہونے کے باوجود، چین کو ایک حد سے زیادہ ڈیولپڈ نینو ٹیکنالوجی یا اسے تیار کرنے کے لیے جو پروڈکٹس چاہیے، جو ایلیمنٹس چاہیے، وہ فروخت نہیں کر سکتی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ تائیوانی کمپنی 1 چائنا پالیسی کے تحت اگر ہم دیکھیں تو دراصل چائنیز کمپنی ہی ہونی چاہیے تھی، تائیوانی نہیں، کیونکہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ لیکن آپ تاریخ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ امریکی کمپنی کی مدد سے ایک خود مختار جزیرہ بن چکا ہے اور الگ سسٹم پر چلتا ہے۔ اس کی کہانی آپ ہماری ان ویڈیوز میں اور اس آئی لنک میں اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھیے۔ تو خیر TSMC یہ تائیوان کی کمپنی دنیا کی سب سے چھوٹی نینو ٹیکنالوجیز پر کام کرنے والی واحد آرگنائزیشن ہے۔
دنیا کی 90% 90% ایڈوانسڈ چپس یہی کمپنی پروڈیوس کر رہی ہے۔ یہ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجیز میں 2 نینو میٹر تک چپس بنا رہی ہے۔ 3 نینو میٹرز کے پروسیسرز پر تو ایپل کی میک بک 4 اور آئی فونز کا سارا بزنس ٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تائیوان امریکہ کے ہاتھ سے گیا تو سمجھو سب کچھ گیا۔ آپ دیکھ لیں جو گیمز ایکس باکس اور دیگر آپ کھیلتے ہیں، ان میں انویڈیا کے گرافکس جو ہیں ان میں یہی تائیوانی نینو چپ کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ سونی کے پلے اسٹیشنز، مائکروسافٹ کا ایکس باکس، ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کارز، اے ایم ڈی اور انویڈیا کے پروسیسرز تمام اسی کمپنی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح تو اس کا 90% شیئر بنتا ہے مارکیٹ کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ساؤتھ کوریا کی سیمسنگ اور کچھ ڈچ کمپنیز بھی نینو چپس پر کام کرتی ہیں، لیکن تائیوان کی TSMC یہ اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ بائی دا وے سیمسنگ اور ڈچ کمپنیز پر بھی امریکہ نے پابندیاں ہی لگا رکھی ہیں کہ وہ بھی چین سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اپنے ملک سے باہر کی کمپنیز کو کیسے پابند کر سکتا ہے کہ وہ اپنا مال کسی اور ملک کو فروخت نہ کریں، اور کسے کریں اور کسے نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ کیورس فیلوز دنیا بھر میں کوئی ملک بھی کسی بھی انتہائی ماڈرن ٹیکنالوجی پر تنہا کام نہیں کر سکتا۔ اسے بہت سی دوسری مددگار ٹیکنالوجیز بھی چاہیے ہوتی ہیں، جن کی مدد سے اس نے پھر نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کمپنی اور ملک کو اپنی پروڈکٹس کے لیے امیر ملکوں والے خریدار بھی چاہیے ہوتے ہیں جو یہ ٹیکنالوجی بھی خریدیں اور اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی مدد کریں۔ امریکہ نے خاص طور پر تائیوان میں نینو چپس ڈیولپ کرنے میں بہت مدد دی ہے، آج بھی دے رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بھی امریکہ کو ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو انٹیل، ایپل، گوگل، انویڈیا اور مائکروسافٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ مختصر کہانی ہے دوستوں کہ کس طرح امریکہ اور اس کے ایلائز نے پوری طاقت سے چین کو روک رکھا تھا کہ وہ اپنی مشینز کی کمپیوٹنگ پاور کو کبھی بھی اتنی زیادہ نہ کر سکے جتنی کہ امریکن کمپنیز کے پاس ہے، تاکہ چائنا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں امریکہ سے ہمیشہ بہت پیچھے ہی رہے۔ مگر اب ہوا یہ کہ چائنیز انجینئرز نے اس تاریخی محاورے کو درست ثابت کر دیا کہ عقل بڑی کہ بھینس۔ وہ اس طرح کہ امریکہ نے ان سے کمپیوٹنگ پاور کی فورس چھینی تھی، یعنی طاقتور نینو پاور کی مشین ان تک نہیں پہنچنے دی تھی، لیکن عقل تو ان کے پاس تھی۔ انہوں نے الگوریدم ہی ایسا لکھا، کوڈنگ ہی ایسی کی اور ایسا کمال کیا کہ اسی الگوریدم سے اپنے کوڈ کو ایفیشینٹ کر دیا، اپنے سافٹ ویئر کو ایفیشینٹ کر دیا۔ مطلب جو کام کمپیوٹنگ فورس سے امریکہ لیتا تھا وہ انہوں نے ایفیشینٹ پروگرامنگ سے لے لیا۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو پتھر توڑنا ہے اور کسی نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہتھوڑی فروخت نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا اوزار دے گا جس سے آپ خود ہتھوڑی بنا سکیں، اور آپ نے یہ کیا کہ ہتھوڑی تو آپ نہیں بنا سکے، نہ آپ کو ملی، مگر آپ نے اس سے بھی جینیس طریقہ ایک ڈھونڈا۔ آپ نے پتھر کو نرم کرنے کا ہنر ایجاد کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسی سخت پتھر کو نرم کرنے کے بعد اس کی شکل تبدیل کی اور ایسی پروڈکٹ تیار کر لی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اب جس نے آپ کو ہتھوڑی بیچنے پر پابندی لگائی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہا ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ اب آپ سے وہ سیکھے یا مزید پابندیوں کے بارے میں غور کرے، اسے تو اپنی پڑ گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی امریکہ اور امریکن کمپنیز کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ اب ساتھیوں آتے ہیں اس پر کہ چین نے AI کے میدان میں اس مثال کے مطابق آخر کیا کیا ہے۔ دراصل ڈیپ سیک مئی 2023 میں 2023 میں لانچ ہونے والا ایک سستا AI اسٹارٹ اپ تھا جس کے شروع میں صرف 200 کے قریب ملازمین تھے، اب بھی کچھ زیادہ ویسے نہیں ہے۔ ایک 37 ایئرز کا نوجوان، 37 سال کا نوجوان لینگ وینفنگ کا یہ اسٹارٹ اپ تھا جسے کوئی خاص اہمیت اس وقت نہیں دی گئی۔ اس نے اور اس کی ٹیم نے یہ کیا کہ اوپن سورسز سے، یعنی ان لاکڈ اور مفت میں جو AI ماڈلز تھے انہی سے کام شروع کیا اور مختلف میتھڈز کو، ماڈلز کو کمبائن کر کے اپنا الگوریدم ریفائن کرنا شروع کیا۔ یہ طریقہ پہلے بھی موجود تھا لیکن انہوں نے اس میں انوویشن پیدا کی۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی ریسرچ AI اور کمپیوٹنگ سسٹمز پر ہو رہی ہے، ان میں ہر 10 میں سے 8 ریسرچ پیپرز یا تو چائنیز اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں یا پھر چائنیز لنکڈ اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان چائنیز نوجوانوں نے، ڈیپ سیک کی ٹیم نے اپنے یوتھ کیپٹل کو بھی بہت استعمال کیا، یعنی ان سے بہت مدد لی کیونکہ یہ سب سے زیادہ ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے۔ ڈیپ سیک ٹیم کو امریکی پابندیوں کی وجہ سے نئی ٹیکنالوجی کے پروسیسرز تو اب مہیا نہیں تھے، انہوں نے یہ کیا کہ بجائے بہانے بنانے کے
7 نینومیٹر کی 7 nm کی پرانی ٹیکنالوجی کے پروسیسرز ہی حاصل کیے اور انہی سے کام چلانا شروع کیا. مطلب ان کے پاس کمپیوٹنگ پاور اور سپیڈ تو کم تھی لیکن دماغ تو کم نہیں تھا. انہوں نے ایک پیور جینیس اسٹروک سے اس پرانے سسٹم میں ایفیشنسی اپنی کوڈنگ سے پیدا کر لی. ابھی پچھلے سال اس کرسمس سے کچھ پہلے انہوں نے چیٹ جی پی ٹی جیسا ایک ڈیپ سیک V3 ماڈل بھی لانچ کیا تھا. ہو بہو اسی کی طرح کم و بیش اسی کی رفتار سے وہ کام کرتا تھا. امریکہ میں کچھ IT حلقوں نے اسے سیریس لیا لیکن زیادہ تر نے اسے نظر انداز کیا کیونکہ امریکہ میں اس وقت تمام کمپنیز بشمول میٹا اور اوپن اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی، مائکروسافٹ، یہ سب ایک نئے ماڈل پر کام کر رہے تھے. یہ ماڈل ایسا تھا جس میں اے آئی نے صرف کمپیوٹنگ کر کے آپ کے لیے پروڈکٹ ہی تیار نہیں کرنا تھی، رپلائی ہی نہیں کرنا تھا، بلکہ ریزننگ بھی دینا تھی. چیٹ جی پی ٹی اسے 3O ماڈل کہہ رہا تھا اور اسے خفیہ رکھا گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ کیا ہوا اگر ایک چائنیز اسٹارٹ اپ نے ہمارے جیسا ماڈل بنا بھی لیا ہے تو ہمارا نیا 3O ماڈل اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر چین ایسا کرنا بھی چاہ رہا ہے، اس کے کچھ اسٹارٹ اپس ایسی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مشین کی وہ کمپیوٹنگ فورس نہیں ہے جو ہمارے پاس امریکنز کے پاس ہے. مگر ہوا کیا کہ جس دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ اٹھا کر حلف لے رہے تھے، ان کی اناگوریشن تھی 20 جنوری کو، اسی دن چین نے ڈیپ سیک V3 کا تھنکنگ ریزننگ دینے والا ماڈل R1 لانچ کر دیا. یہ ایک بوم شیل تھا کیونکہ امریکی کمپنیز اور امریکی تھنک ٹینکس نے تو ایسا ہونے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، برسوں سے لگا رہے تھے اور وہ کانفیڈنٹ بھی تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائنیز یہ کر جائیں. ڈیپ سیک کا یہ کارنامہ حیران کن اس لیے تھا کہ اس نے یہ ماڈل صرف 2 ماہ میں ٹرین کر لیا تھا، حالانکہ امریکن کمپنیز چیٹ جی پی ٹی کے ماڈل اس جگہ تک برسوں کے سفر کے بعد پہنچے تھے. اور اس میں بھی یہ کہ انہیں جس ٹیکنالوجی کی مدد حاصل تھی، جس کی کہانی اور فرق آپ ابھی جان چکے ہیں اسی ویڈیو میں، وہ تو چائنیز کے پاس نہیں تھا. پھر یہ کہ فیس بک یعنی میٹا جو سسٹم تھنکنگ ماڈل لاما 3 $60 ملین سے زیادہ میں اپ گریڈ کر رہی تھی، $6 کروڑ میں، وہی کام بقول ڈیپ سیک انہوں نے صرف $6 بلین میں کر لیا، یعنی 10 گنا کم قیمت پر. میٹا مزید $60 بلین کی انویسٹمنٹس بھی اسی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے میں لگانے کا اعلان بھی کر چکا ہے ابھی کچھ دن پہلے، تاکہ اپنا لینگویج ماڈل بہتر ٹرین کر سکے. تو خیر امریکی کمپنیز جو اپنے ماڈلز کو کم از کم 16,000 چپس کے سپر کمپیوٹر سے ٹرین کر رہے تھے، تو یہی کام ڈیپ سیک نے صرف 2000 انویڈیاز کی پرانی چپس سے کر دکھایا. اب اس چائنیز ماڈل کی خوبی کیا ہے؟ آپ اسے یوں سمجھیں کہ آپ سب نے اوپن اے آئی کا چیٹ جی پی ٹی 4O ماڈل جسے استعمال ضرور کیا ہوگا یا کر رہے ہوں گے. اس میں آپ کو ہیلپ تو بہت ملتی ہے، رپلائی بھی ملتا ہے، لیکن ریزننگ نہیں ملتی. چیٹ جی پی ٹی کا ایک ورژن ٹرین اور ٹیسٹ ہو رہا ہے جس میں کہ ریزننگ بھی ہوگی. اسے وہ 3O ماڈل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی لانچ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہی ڈیپ سیک نے تھنکنگ ریزننگ ماڈل R1 لانچ بھی کر دیا اور امریکن پریزیڈنٹ کی اناگوریشن کے دن، جسے ہم نے بوم شیل کہا. وہ بلینئر انویسٹرز، وہ ارب پتی سرمایہ دار جو صرف امریکن کمپنیز کا فیوچر دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انہی کے شیئرز میں انویسٹ کر رہے تھے، یہ ان کے لیے بھی ایک انکشاف ثابت ہوا. وہ سمجھنے لگے کہ اگر اتنا زیادہ پیسہ لگا کر ہم امریکن کمپنیز سے منافع کی امیدیں لگا رہے ہیں تو سوچیں چائنیز اسٹارٹ اپس میں اگر ہم انویسٹ کریں تو ہم کتنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دم سے امریکہ کی نینو چپس پر کام کرنے والی بنیادی لیڈنگ کمپنی انویڈیا کے شیئرز گرنا شروع ہو گئے. ایک دن میں $900 بلین کی مارکیٹ ویلیو انہوں نے کھو دی، لاس کر دیا. یہ رقم پاکستان کے کل جی ڈی پی کے حساب سے 2.5 سال کا بجٹ بنتی ہے، یعنی 2.5 سال کا GDP بنتا ہے. اس ڈکلائن ایفیکٹ نے، اس گرتے ہوئے شیئرز نے تمام اے آئی اسٹارٹ اپس میں انویسٹرز کو پریشان کر دیا امریکہ میں. یہ اثر ابھی تک وہاں قائم ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی طرح بزنس ورلڈ میں بھی یہ ایک پیراڈائم شفٹ ثابت ہوا ہے. سیاست میں بھی کہ امریکن پالیٹکس اور پابندیاں ناکام ہو گئیں، بلکہ الٹا چین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں. ان کے جینیس مائنڈز نے، نوجوانوں نے نئے راستے نکال لیے جو کم پاور مانگتے تھے، کم انرجی، کم ریسورسز، کم انویسٹمنٹ مانگتے تھے لیکن زیادہ ایفیشنٹ تھے. پھر یہی نہیں، امریکن ٹیک کمپنیز کے لیے نیا عذاب یہ ہے کہ چائنیز کمپنی ڈیپ سیک نے اسے اوپن سورس اور فری رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکی اسٹارٹ اپس اب اپنے سورسز اوپن نہیں رکھتے تو چائنا دنیا کی مارکیٹ لے جائے گا
اور اگر وہ اوپن سورس ہی رکھتے ہیں تو چین ان سے سیکھ کر اپنے اسٹارٹ اپس کو اور بھی آگے لے جائے گا۔ کچھ دوست یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اوپن سورس کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن کا الگوریدم، ان کا پروگرام ان کی کمپنی کے پاس لاکڈ ہوتا ہے۔ اسے وہی دیکھ سکتے ہیں، انہی کے انجینئر اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور وہی اسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایپل کا iOS سسٹم ہے۔ یہ صرف آئی فونز میں ہی آپ کو ملے گا، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، نہ کوئی اس میں بائس وغیرہ تلاش کر سکتا ہے، نہ کوئی اور فیچر اس کے اندر کوئی جا کر چیک کر سکتا ہے۔ اس کے الٹ کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ آپ انہیں کمپنی سے خرید بھی سکتے ہیں، خریدنے کے بعد اس میں اپنی آئی ٹی ٹیم اور ایکسپرٹس کی مدد سے اسے اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اسے اپنے بزنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اپڈیٹ کر کے ری لانچ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کو رائٹس ملے ہیں ان کی حد تک اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کوئی ڈیپ سیک کے ماڈل کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے آف لائن ہو کر اسے اپنی مرضی کا بے تحاشا ڈیٹا فراہم کر کے صرف اسی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا کام اس سے لے سکتا ہے۔ مطلب چیٹ جی پی ٹی کا امیج جنریٹر ماڈل، تصویر بنانے والا ماڈل، اگر آپ پرچیز کر لیں اوپن اے آئی سے تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو اپنے سرور پر ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس سے آپ وہ تصاویر بھی جنریٹ کروا سکتے ہیں جو اوپن اے آئی کے آفیشیل چیٹ جی پی ٹی سسٹم پر نہیں بنتی۔ یعنی آپ اسے اپنی مرضی کی تصاویر، ویڈیوز اور دوسرا ڈیٹا فراہم کر کے نئی کمانڈز دے کر اپنے لوکل سرور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پائتھن کا پروگرامنگ سافٹ ویئر اور لینکس کا آپریٹنگ سسٹم سب آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی ایسے ہی تھے۔ ان دونوں کے ماڈلز آپ آف لائن بھی استعمال کر سکتے تھے۔ تو ڈیپ سیک اور ون بگ تھنکنگ ریزننگ لیکن فری اوپن سورس ماڈل ہے، یہ آپ کو خریدنا بھی نہیں پڑے گا۔ ٹیکنیکلی آپ اسے بھی آف لائن استعمال کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے سرور میں۔ دوستو، فائنینشیل ٹائمز میں اوپن اے آئی کمپنی کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ چائنیز کمپنی نے، ڈیپ سیک نے، ان کے ماڈلز چوری کیے ہیں۔ یہ دراصل انٹلیکچوئل پراپرٹی بریچ کا الزام ہے کہ ہمارا ڈیزائن، ہمارا ماڈل کاپی کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جیسے کرائمز کا الزام درست ہو یا غلط، لیکن اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل انوویشن کرتا ہے اور جتنی وہ کرتا ہے اتنا ہی جیتتا جاتا ہے، خاص شروع میں اس نے چوری ہی کی ہو۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بار جو علم، جو ٹیکنالوجی، جو فلسفی بھی مارکیٹ میں آ گئی، اسے استعمال کرنے، پرکھنے اور اپنے مفاد میں استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ایٹامک ویپنز سے لے کر فلائنگ جیٹس تک کی کہانیاں ہم آپ کو گریٹ گیم کے ویلاگز میں دکھا اور سنا چکے ہیں کہ کیسے دنیا میں دا گریٹ کمپنیز ایک دوسرے کے آئیڈیاز چوری کرتے ہیں اور انٹیلیجنس ادارے ان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں دوسرے ممالک الزام تو لگاتے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے دنیا اسی کی پروڈکٹس خریدے گی جو ان کے زیادہ مفاد میں ہوگا، جو سستا ہوگا، کارآمد ہوگا اور آسانی سے دستیاب ہوگا، وہی مارکیٹ ون کر جائے گا۔ پھر وہی طاقتور ہوگا جو ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنے لیے بہتر استعمال کرنے کے قابل ہوگا، اسے ہینڈل کر سکے گا۔ اوپن اے آئی کا یہ الزام اس حد تک تو درست ہے کہ ڈیپ سیک کا ڈیزائن اور ماڈل بہت حد تک چیٹ جی پی ٹی سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے اور اس طرح کے دیگر فری اوپن سورس ماڈلز کو پڑھ کر اپڈیٹ کر کے ہی یہ بنایا گیا ہے۔ مگر یہ تمام ماڈلز تو اوپن سورس ہی تھے نا، $270 میں کوئی بھی خرید سکتا تھا۔ جبکہ چائنیز کمپنی ڈیپ سیک نے تو اس سے ایک قدم آگے جا کر یہ کیا ہے کہ نہ صرف اسے اوپن سورس رکھا ہے بلکہ فری بھی کر دیا ہے۔ کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم پر، لیپ ٹاپ پر اپنا چھوٹا سا اے آئی انجن بنا کر بہت سا ڈیٹا پروسیس کروا سکتا ہے۔ ابھی اس میں امیج جنریشن کا سسٹم ویسے ڈیپ سیک میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس کو لانچ بھی کر دیا جائے۔ ویسے اس کہانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چین امریکہ سے اے آئی میں اب آگے نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب تک کی پابندیوں کے بعد امریکہ کا یہ یقین ٹوٹ گیا ہے کہ وہ چین پر ٹیکنالوجی کی پابندیاں لگا کر اسے اے آئی کے میدان میں پیچھے رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ مقابلہ ہے دوستو چین اور امریکہ کے درمیان۔ دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کس طرح فیوچر ٹیکنالوجیز میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، ایک دوسرے سے آگے نکل کر دکھائیں۔ اس کے لیے وہ اپنے نوجوانوں کو جدید سکلز سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ان کے نوجوان کوانٹم فزکس، میتھ اور اے آئی سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بہترین نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی
نوجوانوں کو ایسا آرٹ سکھانے میں دن رات ایک کیا جا رہا ہے جس کا توڑ شاید کسی بھی چائنیز یا امریکن آئی ٹی اسٹارٹ اپ کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ یہ آرٹ ہے ایک دوسرے کو اتنا شرمندہ کرنا کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ کتنا بڑا فخر ہے کہ جہاں دنیا جدید ترین ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہے، وہاں ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اسکل تو سکھا ہی رہے ہیں۔ کم از کم اس میں تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ شاباش، یہی تو ہمیں چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا کیا ہے؟ ویسے بھی ہم نے اس کا کرنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کو شرمندہ اور نیست و نابود ہی تو کرنا ہے، اور اس حد تک کی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور اے آئی تو ہم بنا ہی لیں گے۔ کیا ہوا کہ چائنیز اور امریکن سٹارٹ اپس ایک نینو سیکنڈ میں 1 بلین اور 1 ٹریلین GB کا ڈیٹا پروسیس کرنے کا ہنر سیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی ایسا بٹن بنائیں گے جو ایک ہٹ پر ہمارے سیاسی اور مذہبی مخالف کو 1000 گالیاں، مغلظات، دھمکیاں، لعنتیں اور طعنے بھیج دیا کرے گا۔ پھر یہ کامیابی بھی کوئی کم قابل فخر نہیں کہ ہم ایسا سوشل فائبر بنا چکے ہیں جو ایسی مغلظات کو، گالیوں کو فخریہ لائکس، شیئر اور کامنٹس کر کے ملینز تک پہنچا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی ایگوز کو اتنا بڑا انجیکشن لگانے کے قابل ہیں، اتنا پھلا لینے، اتنا بڑھا لینے کے قابل ہیں اپنی فیک ایگوز کو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجیز جو نیکڈ آئیز سے نظر بھی نہیں آتی، مائکرو اور نینو چپس کہلاتی ہیں، ان پر وقت برباد کریں۔ ایگو زندہ باد، علم۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ تاریخی کہانی رکھی تھی جس میں انسان کا وہ سفر دکھایا تھا جس میں وہ آگ کی دریافت سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچا اور دماغ میں ایک چپ لگانے یعنی نیورال لنک تک آ گیا۔ یہ مکمل زبردست ڈاکومنٹری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ٹچ کر کے آپ چین، امریکہ اور روس کے درمیان جاری گریٹ گیم کی شاندار سنسنی خیز سچی کہانی ضرور دیکھیں۔